बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। नूरे वज़ाइफ चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज जो वज़ीफ़ा आपके लिए हम लेकर आए हैं वो बहुत ही परेशान हाल बहन भाइयों के लिए है। कर्ज़ से निजात का वज़ीफ़ा। कर्ज़ एक ऐसी चीज़ है नाज़रीन जो एक शिकंजे की तरह तकरीबन हर तीसरे चौथे बंदे को लपेटे हुए है। चाहे वो कर्ज़ छोटा हो, चाहे वो कर्ज़ बड़ा हो, लेकिन कर्ज़ किसी न किसी के ऊपर मौजूद ज़रूर होता है। और ये एक ऐसी लानत माशरे की कहा गया है इसको, कि जो जब तक इसे अदा ना कर लें तब तक इंसान बेसुकूनी की कैफियत में रहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने हमारा कर्ज़ देना है, पर वो बिल्कुल भी बेसुकून नहीं है, रिटाई पर उतरा हुआ है। ऐसा नहीं होता, आपसे छुपना भी उसको पड़ता है। वो उसे ये एक ऐसा अमल है जिसकी तकरीबन हर किसी को ज़रूरत हो सकती है। अगर आपने कर्ज़ा लिया हुआ है, कोई आपको ज़रूरत पड़ गई थी, घर में कोई बीमार हो गया था, तो हम किसी से बाज़ औक़ात पैसे नहीं होते, हम कर्ज़ ले लेते हैं। घर की तामीर और मरम्मत के लिए कर्ज़ ले लेते हैं। बच्चों की शादियों के लिए कर्ज़ ले लेते हैं। और बाज़ औक़ात तो हालात इतने बुरे आ जाते हैं कि घर का सौदा सलफ़ लाने के लिए भी कर्ज़ लेना पड़ता है। अल्लाह ताला बचाए ऐसे हालात से। अल्लाह ताला सब सुनने वालों पर अपना रहम रखे। सिर्फ़ और सिर्फ़ तमाम मोमिन मुसलमान को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मोहताज रखे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। तो ये जो कर्ज़ लेने की जिससे हम कर्ज़ लेते हैं, हम अपनी इज़्ज़त नफ्स को उसके आगे रख देते हैं। वो हमें अगर बुरा कह भी दे तो हमें ये हक़ नहीं होता कि हम उसको जवाब दें, हम उसको महसूस करें। लेकिन हमारे दिल पर एक बोझ सा मुसलसल रहता है जब तक कि वो कर्ज़ अदा नहीं हो जाता। जिसका हमने कर्ज़ देना होता है, यकीन रखें वो आप पर पूरी पूरी नज़र रख रहा होता है। आप अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, आप अपने घर में पकाने के लिए कोई अच्छी चीज़ लेकर आ रहे हैं, आपके घर मेहमान आए हैं तो आपने ज़ियाफ़त ज़रा आला किस्म की कर दी है। तो इन तमाम सूरत हाल का इल्म आपका जो बंदा होता है जिसका आपने कर्ज़ देना है उसको बखूबी होता है। फिर वो आपके पास फ़ौरन आ पहुँचता है और आपसे तकाज़ा करता है कि इन तमाम अखराजात के लिए तो पैसे हैं तुम्हारे पास, लेकिन मेरा कर्ज़ लौटाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मजमूई तौर पर ये कहा जा सकता है कि बड़ी ही गंभीर सूरत हाल पैदा हो जाती है। हम ना सही तौर पे खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात एक ही तलवार सर पर लटकी रहती है कि कर्ज़ से निजात कैसे हो। अल्लाह कोई ऐसा असबाब पैदा कर दे, अल्लाह कोई ऐसे वसीले पैदा कर दे कि हम कर्ज़ से छुटकारा हासिल कर लें, हमारे पास इतनी रकम आ जाए कि हम कर्ज़ अदा कर लें। तो मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाई, अगर ऐसी कोई सूरत हाल पेश आ जाती है, इतनी खौफनाक फ़िक्र अंगेज़ सूरत हाल पेश आ जाती है, इससे बचने के लिए हमने एक वजीफ़े का वो जो एहतमाम करना है, अल्लाह पर यकीन के साथ, कलामुल्लाह के साथ हमने उस वजीफ़े का एहतमाम करना है पूरे यकीन के साथ कि अल्लाह ऐसी बरकत इंशाअल्लाह आपके काम में देगा इस वजीफ़े की बदौलत कि आप दंग रह जाएंगे। आप यकीन करें कि रब्बुल इज़्ज़त से जब आप खुलूस दिल के साथ दुआ मांगेंगे, रो कर दुआ मांगेंगे कि मैं तंग आ चुका हूँ या अल्लाह, असबाब पैदा नहीं हो रहे हैं कर्ज़ अदा करने के, वो ज़रूर आपकी मदद को आएगा। अल्लाह ज़रूर आपकी मदद के लिए कोई ना कोई वसीले पैदा करेगा। आप जो भी काम करते हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत अता करेंगे आपको। चाहे आपका काम कोई भी है, किसी भी नौयत का है, आप देखिएगा कि किस तरह से बरकत अता हो रही है आपको। आपका बढ़ रहा है काम, उसका काम तो अता करना है और आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ मांगना है। आपने ये नहीं सोचना कि कैसे अता होगा, कहाँ से आएगा रिज़्क, कैसे असबाब पैदा होंगे। ये सब सोचने की बातें मेरे अल्लाह ताला की हैं, जिसने आपको पैदा किया है, जिसकी इबादत के लिए आप पैदा किए गए हैं। आपने सिर्फ़ अल्लाह से दुआ करनी है
کہ اپنا مسئلہ اللہ کے آگے رکھنا ہے۔ 21 دن کا یہ عمل ہے، بہت ہی اسے طاقتور ترین عمل کہا جاتا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں سے تو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ابھی 21 دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت کی برکت سے، کہ اللہ رب العزت کی رحمت و برکت سے 21 دن سے بہت پیچھے پیچھے ہی لوگوں کے مسائل دور ہونا شروع ہو گئے تھے اور پیسہ آنے کے اسباب بننا شروع ہو گئے تھے، قرض ادا کرنے کے لیے خود بخود غیبی اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آپ نے صرف یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی آپ کے آسائشوں پر نظر رکھے، آپ کے گھر میں پکنے والے کھانوں پر نظر رکھے، آپ بچوں کے لیے جو لا رہے ہیں اس پر نظر رکھے، صرف یہ کہنے کے لیے کہ پہلے مجھے میرا قرض ادا کرو بعد میں یہ آسائشیں کرنا، تو ان سب صورتحال سے بچنے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اچھے طریقے سے سمجھنی ہے۔ ایک بات میں اور کہہ دوں کہ آپ میں سے صرف وہ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں جو سنجیدہ ہیں، جو سنجیدگی سے قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ شام میں وظیفہ کیا اور صبح کو جلدی سے ہمارے پاس ارینج ہو گیا سب کچھ، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو بے شک یہ ویڈیو پھر چھوڑ دیں۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک پروسیجر باقاعدہ ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم نے اب وظیفہ کیا ہے اور 3 گھنٹے بعد فوراً ہمارا کام ہو گیا ہے۔ معجزات زمین پر ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں زیادہ تر سچویشنز کی بات کر رہی ہوں کہ وظیفہ جو ہوتا ہے وہ رٹا نہیں جاتا ناظرین، وظیفہ رٹا نہیں جاتا۔ بے صبری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وظیفے کو سمجھ کے کرنا پڑتا ہے، تحمل سے کرنا پڑتا ہے، صبر اور برداشت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ یہی آپ کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند آتی ہیں۔ اب ایک چیز ہم اگلے 5 منٹ کے اندر اندر اگر مانگنا چاہیں تو یہ عقل سے پیدل بات ہوتی ہے۔ ایک چیز اگر ہم 1 دن کے اندر اندر مانگنا چاہیں یہ بھی عقل سے پیدل بات ہوتی ہے۔ اور کئی لوگ اس طرح ہوتے ہیں، بہت ہی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کروں گی کہ آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیں تو 10 کروڑ آپ کو رات تک مل جائیں گے، یا اتنی رقم آپ کو رات تک مل جائے گی، اگر نہیں ملتی تو آ کر آپ میری گردن پکڑ لیں۔ اس طرح کے سٹیٹمنٹ سے اجتناب کرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ میں اگین کہوں گی، اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اپنے سننے والے جو ہمارے ہوتے ہیں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اسی لیے ہمارے چینل کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ورنہ انہیں ہم یا ہمارے چینل سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ صرف اپنے مسائل کی تلاش میں آتے ہیں، اللہ کے کلام کی مدد سے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم انہیں اس طرح کے جھوٹے دعووں میں رکھیں گے، جادوئی دعووں میں رکھیں گے کہ 1 دن کے اندر اندر آپ کو اتنے کروڑ مل جائیں گے ورنہ آپ آ کے میری گردن پکڑ لیں، ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے، وہ دے تب بھی خوش ہونا چاہیے، وہ نہ دے تب بھی صبر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ قادر ہے، وہ ذات قادر ہے، ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ دے کے واپس لے لے، یہ بھی اس رب باری تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو ہمیں 1000 بار توبہ کرنی چاہیے ایسے دعووں سے، اور ہاں یہ کہہ دینا چاہیے کہ مجھے امید ہے کہ یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، وہ عطا کرے گا۔ اللہ کو بیچ میں لایا کریں، اپنے آپ سے دعوے مت کیا کریں کہ ہماری گردن پکڑ لیں یا پھر کچھ ایسا ہو۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ میں بار بار معذرت کر رہی ہوں اگر کسی کے دل آزاری ہوئی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو آپ اللہ کی مدد سے بات کیا کریں، اللہ کی مدد سے غیبی اسباب پیدا ہوں گے، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو اسے اپنی آزمائش سمجھیں اور کسی اچھے وقت کا انتظار کریں۔ اگر اس وقت آپ کی دعا آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یقیناً میرے اللہ کی مدد سے آنے والے کچھ دنوں میں حل ہو جائے گا، کیونکہ بحیثیت مسلمان اللہ نے ہر اچھے کام کی اور ہر برے کام کے لیے ایک گھڑی مقرر کی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ گھڑی آ کر رہتی ہے، لیکن ہم نے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اس گھڑی کے انتظار میں بھی نہیں بیٹھ جانا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، ہم نے اللہ سے دعا کرتے رہنی ہے۔ کیا پتہ ہماری دعائیں سن کر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جلد عطا کر دے، وہ خیر عطا کر دے، ہمیں شر سے بچا لے۔
تو आपको जैसा बताया गया है कि ये 21 दिन का अमल है, इसको हमने 3 फेजेज़ में डिवाइड करना है। पहले 7 दिन, उससे अगले 7 दिन और उससे अगले 7 दिन। ये बहुत ही कारआमद अमल है। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को अल्लाह आसानियों में बदल देगा। और आपको शायद थोड़ा अजीब लगता हो कि बहुत ही एक बात को रिपीट किया जाता है या फिर बहुत ही आसान तरीन अंदाज में समझाया जाता है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ऐसा सिर्फ़ आपको इसलिए समझाया जाता है ताकि हर चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आए। हर चीज़ में कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जो आपको समझने में दिक्कत हो, थोड़ी-सी मुश्किल हो आपको। वीडियो को आपने बहुत गौर से वॉच करना है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ आपको अता कर देगा और ऐसे ऐसे मसाइल अल्लाह ताला आपके इस तरीके से हल करेगा जैसे मेरे रब्बे बारी ताला की शान है। अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक मांगे। हमारी औकात तो वरना आप यकीन करें कि गंदम का एक दाना मांगने की भी नहीं है। हमारे आमाल, हम उसके 5 वक्त बुलाने पर भी नहीं जा पाते। हमारे जो हरकत होती हैं, हमारे जो अक़वाल और अफ़आल होते हैं, यकीन करें बहुत ज़ाते बारी ताला का दिल दुखाने वाले होते हैं, ज़ाते बारी ताला को मायूस करने वाले होते हैं। लेकिन फिर भी हमें उस रब्बे बारी ताला की शान के मुताबिक मांगना चाहिए। हमारी औकात को हमें पीछे रख देना चाहिए। हमें उससे उसकी शान के मुताबिक मांगना चाहिए। क्या पता वो हम पर रहम कर दे, क्या पता उसे हमारे मांगने का अंदाज पसंद आ जाए। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपने पहले 7 दिन क्या पढ़ना है, उससे अगले 7 दिन आपने क्या पढ़ना है और फिर उससे अगले 7 दिन आपने क्या पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला 21 दिन के अंदर अंदर ही अल्लाह ताला बहुत अच्छे असबाब पैदा कर देंगे। 21 दिन तो बल्कि बहुत ही दूर हैं, इससे पहले पहले ही अल्लाह ताला ऐसे वसाइल इंशाअल्लाह बना देंगे कि आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि कुदरत हम पर मेहरबान हो रही है। पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक दुकानदार हैं या आपके खावंद, आपके भाई, आपके वालिद एक दुकानदार हैं, तो आप यकीन करें कि ग्राहक भरना शुरू हो जाएंगे। अगर कारोबार करते हैं तो अल्लाह की मदद से आपको कारोबार में ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। अगर जॉब करते हैं तो बोनस वगैरह मिलेंगे, ऐसी स्कीम्स इंशाल्लाह मिलेंगी कि आपको इजाफी आमदन हासिल होगी। ये मेरे रब की शान है सारी। वो जब चाहता है, जिस तरीके से चाहता है देता है। आँख जो होती है, इंसानी आँख हैरत से दंग रह जाती है जब मेरा अल्लाह देने पर आ जाता है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आकर आपके तकिए के नीचे 1.5 करोड़ रुपए रख कर चला जाएगा। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। अल्लाह से माफ़ी के तलबगार होना चाहिए हमें ऐसी बात करते वक्त। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल से अगर आप ये अमल शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने वक्त के बारे में जानना है। यकीनन आपके जहन में आ रहा होगा कि कौन से वक्त से हम शुरू करें ये अमल। तो वक्त का तयन जो है वो आप अपनी आसानी के मुताबिक रख लें, जिस भी टाइम आप फारिग हों। और लेकिन आपने बदलना नहीं है वक्त आपने ऐसा रखना है कि जो आप हर रोज़ उसी वक्त पर दस्तयाब हों। और ये आप वक्त रख सकते हैं, मगरिब के बाद का भी रख सकते हैं, इशा के बाद का भी रख सकते हैं, फजर के बाद का भी रख सकते हैं। और इशा के बाद का ज़्यादा बेहतर इसलिए होता है कि आपने दिन भर के काम जो होते हैं वो आपके ख़त्म हो चुके होते हैं और बच्चे वगैरह सो चुके होते हैं, तो आप बहुत ही यकसोई के साथ ये अमल कर सकते हैं। तो इसलिए इशा का वक्त जो है बेहतरीन है। बाकी आप अपनी आसानी के हिसाब से कोई एक वक्त का भी चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज़े नफ़्ल पढ़ने हैं। ये पहले 7 दिन का अमल आपको बताया जा रहा है। 2 रकात नमाज़े नफ़ल आपने पढ़ने हैं। तो आपने पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर 3 बार पढ़नी है। हर बार बिस्मिल्लाह लाज़मी पढ़ना है, तस्मिया के बग़ैर कोई भी सूरत आप शुरू मत किया करें। तो आपने जो पहली रकत है उसमें सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर 3 बार पढ़नी है। दूसरी रकत में सूरह अल फातिहा के बाद अल इखलास जो है आपने वो 3 बार पढ़नी है। चाहें तो रद्द बदल भी कर सकते हैं, यानी पहली रकत में आप अल इखलास पढ़ लें, दूसरी रकत में आप अल कौसर पढ़ लें। तो रद्द बदल की जा सकती है। पढ़नी आपने 3-3 बार है। ये जो छोटी सूरत आप जो भी पढ़ेंगे।
یہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنی ہے۔ جو ضعیف افراد ہیں، جو ضعیف بہن بھائی ہیں ہمارے، یا پھر تھوڑے بیمار بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے اور وہ جلد تندرست ہوں، تو اگر وہ پھر بھی یہ قرض جیسی مشکل میں گرفتار ہیں تو ان کے لیے اتنی آسانی ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پاک صاف آپ نے کپڑے پہننے ہیں، ہرگز کسی قسم کی کوئی غلاظت آپ کے کپڑوں پر نہ ہو۔ پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح ہے یہ، 3 بار پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اول آخر، یعنی یہ جو تسبیح آپ کو ابھی اسکرین پر آئے گی جو آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے تسبیح پڑھنے سے پہلے بھی درود ابراہیمی 3 بار پڑھنا ہے، کوئی اور چھوٹا درود نہ ہو، درود ابراہیمی ہی ہو، اور پھر آخر میں بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے، یہ تو آپ کو بتایا گیا ہے سارا زبانی طور پر، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے گندم کے 70 دانے لینے ہیں، زمین پر گرے ہوئے نہ ہو، پاک صاف دانے ہوں، وہ گندم کے 70 دانے آپ نے لینے ہیں، اور اندازاً 1 پاؤ گندم بھی اگر آپ لے لیتے ہیں تو اس میں 70 دانے بن جاتے ہیں، تو آپ نے گندم کے 70 دانے آپ نے لینے ہیں، یعنی آپ نے تینوں جو ہمارے ہفتے ہوں گے 70 دانے ان میں آپ نے لینے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، یہ پہلے ہفتے کی تسبیح ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے، 70 بار پڑھنی ہے، یعنی جو 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے آپ نے ایک نشانی رکھ لینی ہے کہ 70 دانے یہاں پہ ہو گئے ہیں۔ اگر کاؤنٹر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو 70 دانے آپ نے گندم کے 70 دانوں پر آپ نے دم کر دینا ہے، یا آپ کا پہلے ہفتے کا عمل ہو چکا ہے۔ روزانہ کرنا ہے آپ نے ایک ہی متعینہ وقت پر، جو آپ کو یعنی فارغ ہوں آپ جس وقت، تو آپ نے یہ کرنا ہے، اور ہر تسبیح سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ عمل جب آپ کا مکمل ہو جائے گا پہلے ہفتے کا، یعنی کہ پہلے دن ہی کا جب آپ کا عمل ہو جائے گا، تو آپ نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنا مسئلہ آپ نے اللہ کو بتانا ہے کہ اے اللہ اس طرح کے حالات میں پھنس چکا ہوں، جس کا قرض دینا ہے وہ مسلسل تنگ کر رہا ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، اے میرے مسبب الاسباب کچھ ایسے حالات پیدا کر دے، حلال روزیوں کے دروازے کھول دے کہ ہم قرض ادا کر سکیں، ہمیں اس پریشانی اس مشکل سے بچا لے، کہ بے شک اگر تو نے ہمیں نہ بچایا تو ہم اس میں گھرے رہیں گے، کہ بے شک تمام مشکلوں سے بچانے والی ذات صرف تیری ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا۔ آپ نے رٹ لینے ہیں یہ الفاظ، آپ نے یہ دعا روزانہ کرنی ہے، جب آپ یہ عمل ختم کیا کریں گے آپ نے دعا روزانہ کرنی ہے، اور آپ نے یہ پہلے ہفتے کا سارا عمل ہے، یہ تسبیح آپ نے روزانہ اسی طرح پڑھنی ہے۔ عمل تو مکمل ہو گیا ہے، اب ہم آتے ہیں اگلے ہفتے کی طرف، یعنی اگلے جو 7 دن ہیں، 8واں دن جو بنتا ہے حساب کے اعتبار سے 8واں دن ہمارا بنتا ہے، اب ہم نے اس کا عمل شروع کرنا ہے، اور اس کا جو عمل ہو 8ویں دن کا عمل بھی آپ نے 7 دن تک 70 بار آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور اول آخر درود شریف لازمی آپ نے پڑھنا ہے 3 بار۔ جب آپ یہ تسبیح مکمل کر لیں گے پھر آپ نے گندم کے جو دانے ہوں گے 70 دانے ان پر یہ دم کر دینا ہے، اور آپ یقین کریں یہ 2 منٹ کا عمل ہے، 5 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 3 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 7 منٹ بھی اس میں لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا یہ عمل نہیں ہے، لیکن جب یہ آپ کر لیں گے ایک بار، تینوں ہفتوں کا عمل آپ کر لیں گے، آپ یقین مانیں کہ آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئیے گا، اللہ کا شکر ادا کیجیے گا، کیونکہ یہ اللہ کی مدد کے طفیل ہی ہوگا کہ آپ قرض جیسی لعنت سے اللہ کے حکم سے آسانی سے نکل جائیں گے اس مشکل میدان سے۔ تو آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ آپ کی سکرین پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبات الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے،
اول آخر درود شریف کے ساتھ، درود ابراہیمی کے ساتھ، اور پھر آپ نے گندم کے دانوں پر دم کر دینا ہے اور رکھ دینا ہے۔ اللہ سے پھر وہی دعا کرنی ہے، دوسرے ہفتے کی دعا یہ آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ دعا وہی ہے ساری، بس آپ نے دعا وہی کرنی ہے کہ اے تمام زمینوں اور آسمانوں کے مالک، میرے اوپر بہت قرضہ ہے، میری مدد فرمائیں۔ آپ نے بہت ہی گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اب ہم اپنے تیسرے ہفتے کے آغاز کی طرف آ جاتے ہیں، 15ویں دن کی طرف، جو 15واں دن ہوگا ہمارا عمل کے حساب سے۔ تو آپ نے 15ویں دن بھی سارا طریقہ کار وہی ہے، سب طریقہ کار وہی ہے، فرق صرف کیا ہے تسبیحات کا۔ پہلے ہفتے آپ نے کوئی اور تسبیح کرنی ہے، دوسرے ہفتے آپ نے ایک اور تسبیح کرنی ہے، اور تیسرے ہفتے آپ نے ایک اور تسبیح کرنی ہے۔ عمل سیم ہے، تسبیحات مختلف ہیں۔ آپ نے بس یہ دھیان رکھنا ہے، چاہیں تو آپ نوٹ فرماتے رہیں، چاہیں تو آپ اسکرین شاٹ وغیرہ لیتے رہیں، آپ نے یہ لازمی دھیان رکھنا ہے کہ کون سے ہفتے کون سی تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ تو جو 15ویں دن کی ہماری تسبیح ہے وہ سورہ شعراء کی ایک آیت ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 اسماء گرامی ہیں، ان کا بھی آپ نے الگ سے 70 بار ورد کرنا ہے، اور اول آخر درود شریف آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے گندم کے دانوں پر اس کا دم کر دینا ہے۔ تیسرے ہفتے کی جو تسبیح ہے تو یہ آپ کی آیت ہے، آپ نے 70 بار اس کو پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے الگ سے پڑھنا ہے 70 بار اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء گرامی ہیں، یا ولی، یا نصیر، یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ آپ نے 3 نام پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور بہت ہی گڑ گڑا کر آپ نے پڑھنے ہیں، اللہ کو پکارنا ہے آپ نے ان ناموں کے ذریعے۔ تو یہ آپ کے 21 دن پورے ہو چکے ہیں، مکمل ہو چکے ہیں آپ کے 21 دن۔ پہلے 7 دنوں کے آپ کو ایک بار میں پھر بتا رہی ہوں، پہلے 7 دنوں کی دعا ہے، دوسرے 7 دنوں کی بھی ایک الگ سے دعا ہے، تیسرے اور آخری جو 7 دن ہیں ان کی ایک آیت مبارکہ ہے، قرآن پاک سے لی گئی ہے۔ خاص جو ہے آپ نے کام کرنا ہے، گندم کے دانے اب آپ کے پاس تینوں ہفتوں کے اکٹھے ہو گئے ہیں، اب آپ نے انہیں کسی جار میں ڈال دینا ہے، اور اپنے کچن میں کسی ایسی جگہ پہ رکھ دینا ہے جہاں یہ استعمال میں نہ آئیں۔ ان کو آپ نے ڈبے میں بند کر کے رکھ دینا ہے، استعمال ہرگز نہیں کرنے، بس آپ نے انہیں سنبھال کے رکھنا ہے۔ اور آپ یقین کریں 21 دن تو بہت ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ رب باری تعالیٰ کے حکم سے، نصرت سے آپ دیکھیے گا کہ 21 دن سے پہلے پہلے یہ عمل کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے آپ کی زندگی میں آسانیاں کرے گا۔ یہ عمل کیسے کام کرے گا یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ بس یہ سمجھیے کہ ایک چابی جو ہے آپ کے ہاتھ آ چکی ہے، آپ کے پاس، آپ کے گھر میں رزق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس طرح آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک اور بات میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گی، جو میرے بہن بھائی رزق کی کمی کا شکار ہیں، رزق کی کمی جیسے مسائل سے وہ نبرد آزما ہو رہے ہیں، تو آپ نے چلتے پھرتے استغفار کی عادت ضرور ڈالنی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو باوضو، آپ نے بے وضو کسی بھی حالت میں ہو آپ نے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ بہت کارآمد ہے، یہ جو 21 دن آپ یہ عمل کریں گے ان میں تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، آپ نے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے، عمل کے بعد بھی کرنا ہے، اور جس قدر آپ کو آسانی ہو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور آپ یقین کریں کچھ لوگوں سے تو میں بذات خود بھی ملی ہوئی ہوں، ان کی بڑی ہی ایک حسین عادت ہے کہ جب سونے کے لیے وہ بستر پر لیٹتے ہیں آنکھیں بند کر کے، استغفر اللہ وہ دل ہی دل میں پکارتے رہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یوں ہی کہتے کہتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں،
میں نے انہیں کہا کہ نیند تو آپ کو آتی ہے نا، سو آپ جاتے ہیں، لیکن جو فرشتے ہوتے ہیں وہ صبح تک آپ کے لیے استغفر اللہ کا عمل لکھتے رہتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ جو بھی عمل سونے سے پہلے کرتے کرتے اگر آپ سو جاتے ہیں، چاہے وہ درود پاک ہو، چاہے وہ کوئی بھی آیت مبارکہ ہو، چاہے وہ اللہ اکبر ہو، چاہے وہ سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، کچھ بھی ہو، جو آپ سوتے وقت کرتے کرتے آپ سو جائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو تب تک ملتا رہے گا جب تک کہ آپ بیدار نہیں ہو جاتے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج رات سے ہی آزمائیے گا، آنکھیں بند کر کے آپ نے استغفر اللہ آپ نے کرتے کرتے سو جانا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ کیسے آپ نیند کی وادیوں میں چلے گئے ہیں، اور بہت ہی اچھا یہ ایک آسان چھوٹا سا ایک عمل ہوتا ہے، بہت ہی دل پرسکون رہتا ہے کہ اے رب باری تعالیٰ، جب ہم نے سونے کے لیے آنکھیں بند کیں تو تیرا ذکر کرتے کرتے آنکھیں بند کیں۔ یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، آپ لازمی آزمائیے گا۔ نعوذ باللہ، یہ جو ایک عجیب سی عادت ہے ہمارے نوجوانوں میں، گانے موسیقی سنتے سنتے سو جانا، اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی عادتوں سے۔ یہ سب عارضی لذتیں ہیں، یہ سب عارضی لذتیں ہیں۔ اللہ سب مومن مسلمانوں کو اس سے بچائے، ہماری اولادوں کو اس سے بچائے۔ ہمیں ایک معمولی سا کپڑا خریدتے وقت تو ہم اس کی پائیداری کا دھیان رکھتے ہیں، دکان پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہاتھوں سے مسل مسل کر خواتین وہ کپڑا دیکھتی ہیں کہ چلے گا یا نہیں چلے گا۔ خدا را، جب آپ اپنی زبانوں سے کوئی الفاظ، کوئی ذکر، کوئی کلمات یا موسیقی یا گانے کچھ بھی نکال رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی سوچا کریں کہ یہ چلے گا یا نہیں چلے گا۔ بے شک میرے اللہ کا ذکر ہے کہ جو آخری سانس تک بھی ہمیں فائدہ دے گا، اور قبر میں بھی فائدہ دے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ دے گا۔ اس بارے میں لازمی غور کرے گا آپ۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور قرض سے نجات کا جو عمل آپ کو بتایا گیا ہے، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نہایت ہی آسان طریقے سے چھوٹے بچوں کی طرح میں عمل سمجھاتی ہوں، جیسے چھوٹے بچوں میرے سامنے بیٹھے ہیں تو انہیں سمجھ آ جائے، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے یہ عمل سننے والوں کو سمجھ آ جائے۔ اور صرف دعا ہی نہیں، ہم اس ویڈیو کے آخر میں یہ بھی دعا کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں میرے ساتھ آمین ضرور کہیے گا۔ کیا پتہ کون سا ایسا نیک بندہ ہو دیکھنے اور سننے والوں میں کہ جس کے منہ سے نکلا ہوا آمین اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ ہر قرض دار کی مشکل ختم کر دے، آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بہن بھائی قرض تلے دبے ہوئے ہیں، جن جن ماؤں کی نیندیں رات کو حرام ہوتی ہیں قرض کا سوچ سوچ کر، جو والد ہیں ہمارے خاندان کی ضروریات پوری کرتے کرتے اپنی خوشیوں کو کہیں دبا بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو قرض سے محفوظ فرمائے۔ جو قرض لے چکے ہیں اللہ ایسے اسباب پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ایسے وسائل پیدا کر دے کہ وہ بہن بھائی خوشی خوشی قرض ادا کریں اور ایک خوش باش زندگی کا آغاز کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ آپ میری مزید آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملیں، اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو کس کے لیے مدد بن جائے، اور وہ یہ وظیفہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر لیں، اور اللہ تعالیٰ واقعی اس کی جھولی میں خوشیاں گرا دیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لی جاتی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔